अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम प्रोग्राम के शुरू में जिस सुलगते हुए मौजू की तरफ जाना चाह रहे हैं वो आप भी यकीनन उस पर तबसरा सुनना पसंद करेंगे और आपकी ये डिमांड होगी। यार जुनैद, ये जो लॉन्ग मार्च है अपना ताहिरुल कादरी साहब का, जो मेरा ख्याल है सवेरे पे उन्होंने डाला है अब के हम सुबह निकल जाएंगे। वैसे तो 14 तारीख दे रहे थे, मगर वो कह रहे हैं कि सुबह से वो स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? अभी एक दिन बाकी है, यानी फैसला कुन जो घड़ी है, लेकिन मेरा गुमान ये है कि ये मार्च नहीं होगा। जी मेरा ख्याल है कुछ मामला तय पा जाएंगे और ये मार्च नहीं होगा। इनकी तैयारियों से तो लगता है सर जैसे ये मार्च होगा। क्या तैयारी है? यार बड़ी तैयारी है, उन्होंने उधर एक क्रेन खड़ी की हुई है, कल से उस पर टाकी मार रही है। मुझे ये बताओ कि जब मार्च को रोकने की हुकूमती कोशिशें होंगी, खा वो सूबाई हुकूमत करे या वफाकी हुकूमत करे, तो क्या ये मुमकिन होगा कि मार्च या जुलूस जा रहा है ताहिरुल कादरी साहब का और उसके आगे आगे पूरी शान शौकत के साथ वो क्रेन चल रही है और वो तमाम रुकावटों को उठा उठा के साइड पे रख रही है? क्या ये मुमकिन होगा? नहीं तो क्रेन से ही उठा के रखती है ना गवर्नमेंट में। मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल ताहिरुल कादरी साहब ने अभी तक एहतजाजी मार्च किया नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि एहतजाजी मार्च होते क्या है। ना उन्होंने किया है और ना उनके फॉलोअर्स ने कभी ऐसे मार्च में शिरकत की है। यानी तुम्हारा मतलब है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब ने कादरी साहब का मुतल्लक कह दिया था कि पलेना तेला ते कर दी मेला मेला। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब का जो वो उन्होंने कहा है वो तो अलामती तौर पे था, लेकिन बहरहाल इस बात का तो वो मुजाहरा कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं कादरी साहब कि उनके पास धेले बहुत है। हाँ नहीं यार, बड़ी रंगीन रंगीन और मुख्तलिफ डिजाइनों की टोपियां उनके पास। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो और तरह की डिजाइन की टोपी पहनी हुई थी, फिर अंदर से जब बाहर आए हैं तो और डिजाइन की टोपी पहनी हुई थी। अजीज साहब आप कितना नोट करते हैं। हाँ, मैं तो बड़े गौर से देख रहा हूँ कि ये कादरी साहब काफी टोपियां घुमा लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, बहरहाल बात ये है कि इस वक्त हम जिस नाजुक घड़ी से गुजर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और ये जो लोग हमें बार बार ये ताना देते हैं कि हम हर मामले में गैर मुल्की साजिश तलाश करने की कोशिश करते हैं और अपनी सफ़ों के अंदर नहीं देखते, हम बार बार ये कहते हैं कि अपनी सफ़ों में तो गंदगी है, कौन उससे इनकार करता है, लेकिन खुदा के लिए जो बैरूनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं उससे भी तो इनकार ना किया जाए, अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत किया जाए। ये देखो ना क्या हो रहा है, कुछ दुश्मन समझ आ रहा है हमारा दुश्मन है कौन? आप पिन पॉइंटेडली बता सकते हैं हमारा दुश्मन है कौन? सबसे पहले तो अपने ही अपने दुश्मन हुए हुए। अगर एक तरफ वहां पे जो कुछ हुआ कोयटा में, जो खून की होली खेली गई और उसकी उस भरपूर अंदाज में मजम्मत नहीं की गई, कितनी अफसोसनाक बात है। जो कुछ कोयटा में हुआ वो मजहब को तो एक तरफ रहने दो, क्या वो इंसानियत के नाम पर धब्बा नहीं है? एक कम्युनिटी को, एक हजारा कम्युनिटी जो है हमारे भाई हैं, उनको एक अरसे से जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, यानी अगर वो उनको यानी मार दिया जाता है वो बात तो एक तरफ रखो, जो जिंदा है उस कम्युनिटी के लोग, उनकी जिंदगी को यानी उनके जीते जी जहन्नुम बना दिया जाता है। और आज देखो कि किसी हमारी हुक्मरान को ये तौफीक नसीब नहीं हुई, किसी बड़े को शर्म नहीं आई कि वो लोग जिनके 70-80 लोग मारे गए हैं वो अपने बेचारे वो लाशें वहां पे रख के सड़क पे बैठे हुए हैं, उनकी तदफीन नहीं कर रहे। और हमारे हुक्मरानों को 2 दिन तक ये तौफीक नहीं होती कि उनके जख्मों पर मरहम रखा जा सके, जाके 2 बोल हमदर्दी के बोल लिए जाए। आज तकरीबन 45 घंटे के बाद एक वफाकी वजीर वहां पे पहुंचे, फिर सूबाई वज़रा को और वहां के आईजी को यह तौफीक हुई है कि वो वहां पर जाएं, उससे पहले किसी में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पर जाए। और हम तक तो यार तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही है, चूंकि कल की ही तो बात है। अभी हमने तो अपने वालिदैन के मुंह से सारी बातें सुनी हुई है ना जी, कि कैसे ये मुल्क बना और किस तरह हासिल किया गया है और कितनी लाशें गिरी हैं यार इसको हासिल करते हुए। इदारे अपनी तकदीस खो चुके हैं, अपना एहतराम खो चुके हैं। कोई यही ना दुश्मन का टारगेट क्या है? यही ना कि इस मुल्क में जहां पे जो मोतबर इदारे हैं वो अपना एतबार खो दें, और हम उसी खतरनाक स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये हम आराम से कह देते हैं तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। कभी बैठ के यानी अगर आज एफसी के जो आईजी हैं अचानक आधी रात के वक्त ये फरमा देते हैं कि जनाब इन तमाम कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो यही बात आप 2 साल पहले भी तो कर सकते थे।
یعنی ہم یہ یہاں پہ سوات میں کیا ہوا؟ اگر یہ سب کچھ طالبان کر رہے ہیں تو سوات میں تو اپنے جو ہم مسلک بھائی ہیں ان پر حملہ کر کے انہوں نے 25 لوگوں کو جاں بحق کیا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ میں اچھا یہ ساری باتیں آج ایک ٹویٹر پہ ایک ہندوستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل کا ایک ٹویٹ ہے, اس نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ our strategy must focus on divert covert actions and exploiting the Pak fault lines. Pak fault lines. I mean بلوچستان, فاٹا, بلتستان, شیعہ اینڈ پاکستان اکانومی. اس کے بعد یعنی ہم پاکستان کی یعنی ان کو ٹارگٹ کرو, ان کو ٹارگٹ کرو, پاکستان کی فالٹ لائنز کو ٹارگٹ کرو, جس میں پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کے شیعاز ہیں, بلتستان, بلوچستان, ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ہم ٹویٹر پہ پڑا ہوا ہے. جی ٹویٹر پہ پڑا ہوا ہے. یہ ہندوستان کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں. یار تم ذرا غور کرو نا کہ پاکستان کی سلامتی پر پچھلے چند دنوں کے دوران جتنے بھی حملے ہوئے ہیں, خواہ وہ اندرون ملک ہوئے ہوں یا بیرون ملک ان کے ڈانڈے ملتے ہوں, یہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں یہ سارے وار اچانک ہوئے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو چاروں طرف سے درپیش خطرات جو ہیں انہوں نے اچانک سار اٹھا لیا ایک ہی دن, یعنی 2-3 دن کے اندر یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. جس دن یہاں پہ وانا میں پاکستان یعنی ساؤتھ وزیرستان میں مولوی نذیر, اب مولوی نذیر ڈرون حملے میں, امریکی ڈرون حملے میں اس کو مارا گیا ہے. اسی دن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے. مولوی نذیر یعنی طالبان میں کم و بیش واحد آواز ہے جس نے پاکستان کے ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کیا اور پاکستان پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا, اور جو پاکستان مخالف طالبان ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ ان کی آنکھ کا کانٹا بنا رہا تھا. اس کو امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا. کبھی ہم نے تو نہیں سنا سوائے ایک آدھ واقعے کے کہ کبھی پاکستان مخالف جو پاکستان کے اندر طالبان لیڈر حملہ کر رہے ہیں ان پر ڈرون حملہ ہوا ہو, کبھی نہیں سنا. یار وہ تو امریکی کاروائیاں یا دوسرے لوگ ہیں نا, اپنی جو اندر کے لوگ ہیں. میں تو کل کا یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ طاہر القادری صاحب ہیں, ان کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 20 لاکھ کا چلو مجمع ہے, ایک اپنی فورس ہے ان کی, ان کے چاہنے والے ہیں, کروڑوں ہوں گے یار جتنے بھی ہیں. آپ احتجاجی مارچ کر رہے ہیں, لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف, آپ یکجہتی مارچ کوئٹے کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ یہ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بندہ جو ہے آپ لے کر ادھر کو جائیں. ان کے جو اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے یکجہتی کا اظہار کریں. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پہلے بھائی بھائی اور پھر اچانک بائے بائے. ایم کیو ایم پیر آف گولڑا شریف سمیت کئی اہم شخصیات اور گروپس کا ڈاکٹر طاہر القادری کے لانگ مارچ سے اظہار لا تعلقی. بڑے غلط ہیں یہ منم اور یہ فروقہ شیخ اور فروق خان, اور یہ بہت غلط بندے ہیں. خبر کیا ہے تبصرہ کیا کر رہے ہو؟ اور یار یہ میرے دوست ہیں سارے کلاس والے سکول کے ایمانے کے, تمہیں میں کیا بتاؤں انہوں نے میرے ساتھ کیا کی تھی. سارے رل کے نا, یہ مونی بھی اور اپنا فروقہ شیخ اور فروق خان اور سارے مل کے مجھے کہتے ہیں کہ بات سنا, اور یہ اگر تم سکول کی ٹلی بجا دو نا, ابھی 2 پیریڈ رہتے ہیں. میں نے کہا خدا کا نام لو یار, چیمہ صاحب ہیڈ ماسٹر مجھے مار دیں گے پکڑ کے جان سے. کہتے ہیں نہیں تم ببر شیر ہو, ہم سارے تمہارے پیچھے ہیں, ہم نکلی بھی جائیں گے, جا کر تم ٹلی بجا دو, تمہارا پورے سکول میں نام ہو جائے گا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یار اس میں کون سی بات؟ قدم بڑھاؤ عزیزی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اس وقت نعرہ نہیں تھا, ابھی ایجاد ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں 60-70 سال پہلے, 10-12 سال پہلے. جی جی. لو جناب علی, میں نے چک چکا میں آ کے جا کے سکول کی ٹلی بجا دی. ٹلی میں نے بڑی میے کی بجائی, لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ ایسی ٹلی بجائیے. لو جناب میں ٹلی ٹلی بجا کے تو ابھی ایسے تھوڑا میں نے لکڑ والا رکھا ہی ہے, تو پیچھے میں ایک ہاتھ آیا میری گردن کو. ہاتھ کی مضبوطی سے ہی میں سمجھ گیا ہوں کہ ہیڈ ماسٹر چیمہ صاحب پنڈ کے آدمی تھے. پتہ نہیں گنے چوب چوب کے ان کی کس طرح کی مضبوطی آئی ہوئی تھی ہاتھ میں. یار گردن سے مجھے پکڑتے تھے تو منکا ہل جاتا تھا. میں پیچھے بھی نہیں مڑ سکا چونکہ ہاتھ پورا پڑ گیا ہوا تھا. گردن بھی اس وقت میری چھوٹی ہوتی تھی. میں نے مڑنے کی کوشش کی یا نہیں, پھر میں نے ادھر سے کہا, میں نے کہا چیمہ صاحب بتائیں تو صحیح سر ہوا کیا ہے؟
کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ٹلی تم نے بجائی کیوں ہے؟ ابھی 2 پیریڈ رہتے ہیں اور تم نے چھٹی والی والی ٹلی بجا دی ہے، کیوں؟ میں نے کہا حضور میں نے خود نہیں بجائی، مجھے تو انہوں نے چک چکا کے تو بجوا دی ہے ٹلی۔ کہتے ہیں کنہوں نے؟ اور میں نے کہا حضور یہ جو ساتھ کھڑے ہیں میرے، یہ مونی، فروکہ شیخ اور یہ فروکے خان اور سارے۔ کہتے ہیں کدھر کھڑے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو آج ساتھ ہی کھڑے ہیں جناب، دیکھو تو صحیح، قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے ادھر۔ اور میں کہا جناب یہ جو مونی کھڑا ہے منہ مار یہ فروکے شیخ اور یہ خان یہ ہیں۔ انہوں نے میری گردن ڈھیلی چھوڑی، میں نے پیچھے مڑ کے ویکھا، نہ مونی نہ فروکہ شیخ نہ خان، سارے پتہ نہیں کدھر دوڑ گئے ہوئے۔ بس سکول کی گراؤنڈ تھی، چیمہ صاحب کا ڈنڈا تھا اور میری دوڑیں تھی۔ ہائے 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 لجی، جتنا جتنا وڈا چیمہ صاحب کا ہاتھ تھا نا اس سے کئی 7 گنا وڈا ان کا قدم تھا۔ میں 6 قدم پٹوں، وہ کوئی قدم پٹ کے مجھے تون سے پکڑ لے، کٹ کٹ فلوس نکال دیا انہوں نے، سکول کی پنیری مدی گئی، بوٹے ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کدھر کدھر میں بچاؤں جا کے۔ اس دن سے مجھے آلو قیمہ بہت یار لگتا ہے۔ عزیزی صاحب اس واقعے کا خبر سے کیا تعلق ہے؟ آلو قیمے کا کوئی اسمار سے تعلق ہے؟ میں بات سنا رہا تھا، ہر چیز ضروری نہیں ہوتی کہ تعلق ہی ہو تو بتائی جائے، کوئی ویسے بھی ایک بات یاد آ جاتی ہے، جیسے چیمہ سے مجھے قیمہ یاد آ گیا۔ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں کوئی گل نہیں۔ طاہر القادری صاحب یہ جناب دنیا داری ہے، فکر نہ کرے، اللہ ہمارے صاحب منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی صاف کیا کرے۔ جی سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ عوام مسائل کے حل کے لیے آئندہ انتخابات میں ایماندار افراد کو ووٹ دیں۔ مشرف صاحب آپ آرام کریں، کر لیتے ہیں بات، آپ نہ فکر کریں، ٹینشن نہ لے، آپ اپنا کام کریں، آپ ریسٹ کریں آرام سے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں۔ یار انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے۔ یار مجھے دکھ ہوتا ہے، میں سنتا ہی کوئی نہیں مشرف صاحب کی، ہر دوسرے تیجے دن کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی روڑا ڈالتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ مشرف صاحب کی حالت تو اس بچے جیسی ہوئی ہے جو باپ نہیں ساتھ لے جاتا کسی پھڈے فنکشن میں، چھوٹا سا بچہ ساتھ، وہ ٹانگ کے ساتھ چمٹا ہوا رو رہا ہوتا ہے، اب اپنے کام کر رہا ہے، مصروف ہے، دوستوں سے مل رہا ہے، ادھر سے پلیٹیں اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہے، 11 دوستوں کو سب کو کہہ رہا ہو بھائی بیٹھو بیٹھو، وہ بچہ ٹانگ کے ساتھ ہے بھی، نہ اس کے رونے کے کوئی معنی ہوتے ہیں، نہ اس کی طرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی توجہ دے رہا ہوتا ہے۔ مشرف صاحب کا اس بال والا صاحب ہوا ہوا ہے جو لات کے ساتھ چمڑا ہوتا ہے۔ ایسے تم لگے ہوئے مشرف صاحب پاکستانی سیاست کا ایک اہم کردار رہے ہیں۔ نہیں واقعی اہم کردار رہے ہیں، وہ جیسے وہ بینک کی مشہوری نہیں تھی چلتی ہوتی، حبیب بینک، سب کا بینک، میرا بینک، میرا بینک، میرا بینک، میرا بینک، میرا بھی تو ہے، یہ جو میرا بھی تو ہے نا، یہ والا کردار مشرف صاحب کا اہم ہے، اسی وجہ سے مشہوری ہٹ تھی۔ کہہ رہے ہیں ایماندار بندے کو ووٹ ڈالیں، پھر اے ٹی ایم مشین میں ہی ڈالنے پڑیں گے جناب، اس سے ایماندار تو اور کوئی نہیں، جتنے پیسے کہیں وہ دے چھوڑتی ہے بیچاری۔ اوہو، شدید سردی کی وجہ سے چڑیا گھر کے بندر اور ریچھ چائے اور کافی پینے لگے۔ یار یہ ایک کپ دے دو چائے، پائی جی۔ شیر کی اضافی گوشت اور مچھلی سے توازو۔ دیکھو یار، دیکھو یار، یہیں پہ کہیں مجھے کمرہ مل جائے نا، میں تو یہاں سے دوڑی جاؤں۔ حسب حال کے یہ سے زیادہ تو چڑیا گھر کے جانوروں کی ہے۔ میں بھی سردی سے بچنے کے لیے پھر چڑیا گھر ہی نکل گیا، میں نے مشہوری سنی کہ ادھر مل رہی ہے چائے اور کافی۔ گھر میں تو بڑی بری حالت ہے، پانچ جناب تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری پرجائی کو کہا، میں نے کہا پڑھیے لوگ کہ سردی بہت زیادہ ہے، کشمیری چائے بنا دو یار۔ اچھا، ادھے کو گھنٹے بعد لا کے مجھے سادی چائے پکڑا دی، میں نے کہا تمہیں کہا تھا کشمیری چائے بناؤ، تم نے سادی بنا دی ہے، کہتی ہے چائے پکڑو نا، کشمیری تم خود کشمیری چائے ہو گئی ہے، پیو بس۔ تم نے بھی تو دیکھ کے فرمائش کرنی تھی نا، سیدھی کشمیری چائے کی کر دی ہے۔ اور کیا کرتا ہے جناب، مجھے جلندری چائے بنا دو۔
میں پھر غصے میں نکل گیا چڑیا گھر. اچھا میں نے کہا ادھر مل رہی ہے چائے اور کافی جانوروں کو, چلو تھوڑی دیر نکر میں ایسے کر کے کھڑا ہوں گا, کو پکڑا دے گا. چاچا ریچھ جاتے ہی ملا, مجھے کہتا جی آیا بھیا بڑی سردی ہوئی جی, بڑی سردی ہوئی. اور ریچھ کے منہ کے اوپر سٹ کا نشان. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے بھائی چپ ہی کرو, رولا نہ پا. اور میں نے کہا چاچا ہوا کیا ہے؟ یہ زخم کا نشان ہے. کہتے بس ٹھنڈ نے مروایا ہی مینوں. سویا ہوا تھا میں, سا لے رہا تھا تو ناک اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا. اچھا چاچی تیری نے ڈنڈا پھاڑ کے میرے متھے تے کٹ مارے. کہندی نا مرادہ ہن ستا پیا بھی سگرٹ پین لگ پئی. میں نے کہا چاچا ریچھو, برفانی ریچھ تو برف پہ پھر رہے ہوتے ہیں, تم لوگوں کو کیوں اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ آگے سے کہتا ہے یہ بس تینوں کی دسا. چاچی تیری نو میں شروع چ کیا سی کہ برفانی ریچھ دا شناختی کارڈ بنوا لینی ہے, ٹھنڈ نہیں لگے. اگوں مینوں کہندی ہے نہیں ٹھنڈ جنی مرضی لگے سی اپنی دھرتی نہیں چھڈنی. اور میں پرے گیا ہوں مگرمچھ کے پنجرے کی طرف. مگرمچھ بیچارہ چھپڑ سے باہر نکل کے بیٹھا ہوا تھا اور شور مچا رہا تھا, چڑیا گھر والے ہو میرا چھپڑ سکاؤ میں سونا ہے. یار اتنی سردی, بطخیں بیچاری چھوٹے چھوٹے سویٹر پہن کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہی تھی. زرافے کی طرف گیا ہوں, وہ بیچارہ منہ اپنی بغل میں دے کے کھڑا تھا. اور میں نے کہا پا زرافے منہ تو باہر نکالو. کہتا نہیں ہے جی. میں منہ باہر نکال کے اونچا کرتا ہوں, جہاں پہنچ جاتا ہے وہاں پہ -7 ہے اس وقت. اور میں نے کہا یار باہر تو نکل سلام دو تو لے. کہتا نہیں چل 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 نکل چل دو. موڑی اس نے باہر نکالا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار پاک جنید ایک مینٹلٹی ہے ہمارے ملک کے اندر, مجھے اس کی نہیں سمجھ لگی آج تک. میرا ایک فاسٹ فرینڈ ہے اپنا, سعودی عرب ہوتا ہے, زاہد, آتا جاتا رہتا ہے. زاہد لطیف, وہی وہ جو تاشی کا بڑا بھائی ہے. میں نے تمہیں ملایا بھی تھا, زاہد لطیف. سعودی عرب ہوتا ہے. آج کل جان بوجھ کے آگے نا بات پہ یہ احساس دلاتا ہے کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوں. اللہ تیری کبھی خیر پیپسی کو بیپسی کہتا ہے, کبھی روپے کو ریال کہہ دے گا, جان بوجھ کے کرتا ہے. اس دن بیٹھے ہوئے تم بھی نوٹ کر ہی رہے ہوگے. میں حیران ہوتا ہوں یار, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا دیا ہوا ہے, بڑا تمہارا چھوٹے لیڈیز پرس جیسا منہ ہے اللہ پاک نے دیا تمہیں, تو مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیں بڑے مارتے پھرو کہ بھائی جی میرے پاس اصل میں جو ہے وہ ادھر مندری پہنی ہوئی ہے. اچھا وہ جو پیچھے پچھلی دکان ہے نا, پچھلی, یار تم پچھلی اس طرح کر دو, اس طرح مندریاں دکھا رہے. پھر ہمیں بات کرتے کرتے ادھر ٹوتھ پک پھیرنے لگ گیا ہے, سونے کا دانت ہے اچھا وہ بھی دکھانا ہے. کڑی جو ہے وہ اگر پہنی ہوئی ہے کافی مہنگی گولڈ کی, تو ہمیں یار تیرے کو کی ٹائم ہویا ہے, میرے کو تے ہویا ہے, دیکھنا میرے کو کی ٹائم ہویا ہے. اب اتنی دور سے بھائی مجھے کیا پتا ہے تیرے کو. اچھا بس کرو یار, ہمارا اتنا پیارا دوست ہے, تم اس کو بدنام یار پیارا دوست ہی ہے, میرا بھی بڑا پیارا دوست ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ سا ہوتا ہے کچھ لوگوں. اچھا یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جدید ٹیکنالوجی آئی ہے نا, موبائل فونز, انٹرنیٹ, یہ جو شیخیاں بکھارنے والا ٹرینڈ ہے یہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کبھی اس بات پہ غور کرو, زیادہ نہیں بڑھتا جا رہا, بہت زیادہ سر. باقاعدہ بجائے یہ کہ ہم اس کو کسی یعنی مثبت پرپز کے لیے استعمال کریں, ہم اس کو سیلف پروموشن کے لیے کرتے ہیں. بالکل ہے, یہ جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں زاہد صاحب کا, بڑا پیارا ہمارا دوست ہے, بڑا اس کا ٹائی کی ڈبل ناٹ جیسا منہ ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, مگر میں کہتا ہوں یار خاک اچھا ہے, خاک پیارا ہے, کوئی بات تم نے چھوڑی نہیں ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار, ٹائی کی ڈبل ناٹ اتنی پیاری ہوتی ہے, میں تو ترس گیا ہوں, مجھے آج تک بننی نہیں آئی ٹائی کی ڈبل ناٹ, سنگل تو بندہ ساری بن لیتی ہے. اچھا میں تمہیں بڑی دلچسپ بات بتاؤں, جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے یہ بھی اپنے ساتھ شیخی بکھارنے کا رجحان لے کے آئی ہے. فیس بک پہ جو سٹیٹس اپڈیٹ کیا جاتا ہے, اس میں تم دیکھو کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا
وہ اس کو یعنی سیلف پروموشن کا ذریعہ بناتے ہیں. بلکہ ایک سوشل ویب سائٹ پہ کوئی سروے ہے پاکستانی انٹرنیٹ یوزرز کے بارے میں, اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں 32 to 38% لوگ جو ہیں جو فیس بک استعمال کرتے ہیں, وہ جب سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جس سے ان کے علم یا دولت کا اظہار ہوتا ہو. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اکثر میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, یا میں نے فلاں موبائل خرید لیا بہت اچھا ہے, طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے. اور اسی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے بالکل اندازن اس سروے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں اگر فیس بک کے جو سٹیٹس ہیں وہ دیکھے جائیں تو اس میں یہ شرح 5 سے 7% ہے. صرف پاکستان میں 32 سے 38% لوگ. ہائے ہائے حالہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں نے فلاں مہنگا موبائل لے لیا, زیادہ سے زیادہ 3310 استعمال کرنے والے وہ لوگ, یا جو کہتے ہیں کہ اب اس وقت ہم 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تم ذرا کو اگر محنت کرو تو وہ تمہیں کہیں بھی پھٹے ہوٹل میں بیٹھے نظر آ جائے. یہ اپنا چاہت یار, یہ جس کا ربڑ کے کھڈونے جیسا پورا باز بھی آؤ یار, ہوتا ہے یار, ربڑ کا توتا ایسا ہوتا ہے, تمہیں نہیں پتا. وہ مجھے ایک دن کہتا ہے کہ یہ تم نے یہ جو اپنا سکوٹر ٹھیک کرایا ہے, اس کے ٹائر شائر نئے ڈلوائے ہیں, اس کو فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیا ہے. میں نے کہا بھائی جی ٹائر میرے خرچے پہ ڈلے ہیں, فیس بک اس کی سکوٹر کی پھوپھی لگتی ہے, میں اس کو اطلاع دوں کہ بھتیجے تیرے نے نئے ٹائر ڈلوا لیے. اس طرح کا پتہ نہیں کیوں یہ سوچ بن گئی ہوئی ہے کہ شو کیا جائے کہ ہم یہ ہیں اور ہم نے اتنا خرچہ کر لیا ہے, یا ہم اس سٹیٹس پہ لیو کر رہے ہیں. یہ دل آزاری میرا خیال ہے اس سے ہوتی ہے دوستوں کی. نہیں, دل آزاری کے علاوہ میرے خیال سے جو یوتھ ہے ان کی سوچ یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپڈیٹ, یوتھ کی سارے کی سوچ نہیں ہے, چند گھٹیا یوتھوں کی سوچ. نہیں گھٹیا نہیں, مطلب اس کو گھٹیا ہے, یہ گھٹیا ہے. دیکھیں اگر اس حدیث کو یاد رکھو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھی ہانڈی پکا رہے ہو یا کوئی بھی ہنڈیا پک رہی ہے تو اس کی خوشبو ہم سائے تک نہیں جانی چاہیے. تم کہہ رہی ہو کہ گھٹیا نہیں, یہ گھٹیا سوچ ہے. اپنی چیز کی خوشبو دوسرے تک پہنچانا, دس از ویری بیڈ اینڈ انٹلیکچوئلز آف دا, یہ جو اپنا جاہد ہے. یار نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, بڑا پیارا ہے ہمارا دوست یار. کیا پیارا رہ گیا یار, پیارا ہی ہے, اس کا چھوٹے ٹائم پیس جیسا منہ, تم کبھی غور سے دیکھو تو صحیح. اس سے جب میں نے بحث کی ہے تو اس نے مانا, اس نے کہا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں تو ہمیں شغلن کرتا ہوں, آئندہ نہیں میں کروں گا. وہ ایسا ہے بھی نہیں, طبیعتاً تو وہ اچھا آدمی ہے, پیارا ہے یار, ایسے نہ کرو. اچھا اب نام نہیں لینا اس کا. نہیں میں نہیں لیتا نام. مجھے ضرور ویسے کسی وقت یاد آ جاتا ہے, پرانی سائیکل یاد کرو نا, اس میں بتی لگی ہوتی تھی چھوٹی, وہ جو ڈینمو کے ساتھ جو جلتی تھی, وہ بھی تم پہیا گھومنے سے چلتی. ہاں میں بتی کا نہیں کہہ رہا, وہ جو ڈینمو تم نے یاد کی ہے نا, اس طرح کا منہ ہے اس کا. اچھا عزیز صاحب, گستاخی معاف, میں یہ کہہ رہی تھی, یہ والی معافی دوبارہ مانگنا, معافی کا ایک اپنا میا. عزیز صاحب گستاخی معاف, یوتھ کے حوالے سے. اچھا ویلکم جی, تھینک یو. اچھا عزیز صاحب, میں یوتھ کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی تھی, سوری والی بات یار اس کو بات تو کرنے دو نا, گستاخی معاف کا یار اس کو بات کرنے دو. کیا کہہ رہے تھے؟ یوتھ کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے یہ جو پچھلی بات اس نے کی ہے, میں وہ والی باز آؤ یار, بس کرو, اس کو بات کرنے دو. پوائنٹ صرف یہ تھا کہ بہت سارے فرینڈز آپ کے شہر کے اندر ہوتے ہیں, بہت سارے شہر کے باہر ہوتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی انفارم کریں تاکہ جب بھی ان کا شہر آنا ہو. کرنا فیس بک کے ذریعے کیوں ضروری ہے اپنے دوستوں کے بتانا؟ کیونکہ شاید یہ ایک واحد لنک رہ گیا ہے جس پہ ہم 24/7 ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں. مجھے تو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. 24/7 کنیکٹڈ رہنا ہی نہیں چاہیے. 70/20 کس نے کہا ہے؟ عزیزہ مجھے واقعی معافی دے دیں. اس میں سے کو اللہ توبہ بھی کرنی چاہیے, کچھ پارا بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آپ سب دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ینگ لڑکے ہیں یا یہ مسجد کی کڑیاں ہیں, یہ 24/7 کنیکٹ رہے. ہمیں 24 گھنٹے کوئی سیاپا, یہ زاہد اپنا جو ہے, میں حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار خدا کے واسطے کیا کرتے ہو تم, گرم پانڈا پکڑنے والی سنی جیسا تمہارا منہ, اور تم ہر وقت اسی سیاپے میں پڑے رہتے ہو, کمپیوٹر نیٹ یہ وہ. تو تھوڑا ریسٹ کیا کرو, بریک لے لو. زاہد تمہارے خلافت کے عزت کا دعویٰ کر دے, بریک لے لو, بریک. میں کہوں گا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. یہاں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
سر آپ خود ہی بتا دیں ادب پارے کا آغاز آپ سے کروں یا عزیزی صاحب سے؟ جو زیادہ بادب ہے اس سے شروع کر لو. مطلب سر سے کر لیتے ہیں. سوری مطلب آپ سے کر لیتے ہیں. میرے لیے تو دونوں ہی سر ہے نا. ٹھیک ہے اگر دونوں ہی ٹھیک ہے تم مانتی ہو تو پھر بے شک ان سے کر لیں. چلو آج تم پہلے پڑھ دو یار. نہیں جیسے تم کہتے ہو چلو اکڑ دکڑ پمبا پو کر لیتے ہیں 80-90 پورا 100 جس پہ آ جائے وہ ٹھیک ہے. چلو تمہاری مرضی کر لو. ٹاس نہ کر لیں. ٹاس نہ کر لیں. نہیں یار ٹاس میں ہمیشہ ہی ہارتا ہوں وہ نہیں میں کرنا چاہتا. چلو اکڑ بکڑ کرو. اکڑ بکڑ نہیں ہوتا اکڑ دکڑ. کہیں دکڑ ہوتا ہے کہیں بکڑ ہوتا ہے. لو بھائی کہیں اکڑ ہوتا ہے کہیں دکڑ ہوتا ہے. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. تم نے بکری اپنی اکاڑے کی بڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ میرا خیال اکاڑا کے نہیں گجرا والا کے لگتا ہے کیونکہ اس میں اکڑ ککڑ ہے. اکڑ دکڑ ہے یار. اکڑ دکڑ پمبا پو 80-90 پورا 100 کلوٹا تتر موٹا چل مداری پیسہ کوٹا. مجھے تو ایسے بھی یاد ہے صاحب. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. چلو ایسے کرتے ہیں پھر تم شروع کرو. میں اس شرط پہ پہلے سناؤں گا کہ تم اس کی پیروڈی نہیں کرو گے, کچھ بھی نہیں سناؤ گے, اس کا بیڑا غرق نہیں کرو گے. اپنا جو تم نے سنانا ہے وہ سنانا, لیکن میری غزل میری نظم کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. چلو ٹھیک چل ٹھیک ہے. وعدہ جی وعدہ شادہ نہ کراؤ ویسے ٹھیک ہے. ابھی وقت ہے ابھی سانس ہے ابھی لوٹ آ میرے گم شدہ. ابھی وقت ہے ابھی سانس ہے ابھی لوٹ آ میرے گم شدہ. مجھے ناز ہے بڑے ضبط کا مجھے خون رلا میرے گم شدہ. یہ نہیں کہ تیرے فراق میں اجڑ گیا یا بکھر گیا, ہاں محبتوں پہ جو مان تھا وہ نہیں رہا میرے گم شدہ. واہ جی واہ, آج تو 150 کی شاعری کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار وہ تلاش گم شدہ کا اشتہار 150 کا ہی لگتا ہے نا اخبار میں. جو ہے گم شدہ اس کے لیے شاعری کرنی. جو سامنے ہائر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ کہو میرے گم شدہ. مجھے علم ہے کہ تو چاند ہے. تو نے ماننا ہی تھا, ایسی کون سی بات. مجھے خود معلوم تھا کہ تم نے ایک دن کہنا ہے کہ یار تم چاند ہو. سنو تو صحیح. ارشاد مجھے علم ہے کہ تو چاند ہے کسی اور کا. ارشاد یہ ایک دفعہ بس پھر کہتا. مجھے علم ہے کہ تو چاند ہے کسی اور کا, مگر ایک پل میرے آسمان حیات پہ ذرا جگمگا میرے گم شدہ. ہائے 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 واہ. تیرے التفات کی بارشیں جو میری نہیں تو بتا مجھے. تیرے التفات کی بارشیں جو میری نہیں تو بتا مجھے. تیرے دشت چاہ میں کس لیے میرا دل جلا میرے گم شدہ. گھنے جنگلوں میں گھرا ہوں میں, گھنے جنگلوں میں گھرا ہوں میں, بڑا گھپ اندھیرا ہے چار سو. واہ شکار پہ گیا ہوا ہے نا شاید. پلیز یار. گھنے جنگلوں میں گھرا ہوں میں, بڑا گھپ اندھیرا ہے چار سو. کوئی ایک چراغ تو جل اٹھے ذرا مسکرا میرے گم شدہ. لو یار ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. استغفر اللہ میرے گم شدہ, استغفر اللہ میرے گم شدہ. یار شادی شدہ بھی گم شدہ ہی ہوتا ہے. اچھا جی اب آپ بیڑا غرق فرمائیے. بہت اچھے, یعنی ارشاد نے اپنا نام بیڑا غرق رکھ لیا. ارشاد فرمائیے کہتے ہیں, تم کہہ رہے ہو بیڑا غرق فرمائیے. آپ ارشاد فرمائیے, بیڑا خود ہی غرق ہو جائے گا. نہیں عزیز صاحب آپ ارشاد فرمائیے. اچھا چلو یہ پتہ نہیں کہ میں رونے بھی لگ جاتا ہوں. نہیں رونا نہیں ہے. یہ ذرا میں سیاسی گم شدہ سنانے لگا. ہائے ہائے ہائے. تیرے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا میرے مرشدہ میرے گم شدہ. میرے مرشدہ صدقے جاؤ. تیرے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا میرے مرشدہ میرے گم شدہ. تیرے نیب پیچھے ہے کیوں پڑا میرے مرشدہ میرے گم شدہ. یہ ہے بیٹری وہ بھی چائنا کی, یہ خراب ہوتی ہے روز ہی. کبھی لائٹ تو بھی تھا بانٹتا میرے باپڈا میرے گم شدہ. تجھے کون لے کے چلا گیا میں کرایہ دوں تو کہاں سے دوں. میرا 150 بھی تجھی میں تھا میرے بٹویا میرے گم شدہ. میرا 150 بھی تجھی میں تھا میرے بٹویا میرے گم شدہ. یہ محبتوں بڑا گفٹ تھا مجھے دے کے ساتھ میں یہ کہا, یہ کریم لے صبح و شام لا میرے کالیا میرے گم شدہ. میرا ایک دن بھی میرا نہیں تیرا ہر مہینہ ہی مارچ ہے.
میرا ایک دن بھی میرا نہیں، تیرا ہر مہینہ ہی مارچ ہے، تیرا یہ وطن، تیرا وہ وطن، تیرا کینیڈا میرے گمشدہ. گڈ ون. یوں ہی ہر سوال تھا ٹک کیا، یوں ہی ہر سوال تھا ٹک کیا، ابھی ہو گیا، ابھی ہو گیا، جو نتیجہ تھا آکی ہو گیا، میرے پیپرا میرے گمشدہ. ویری گڈ. جو نتیجہ تھا آکی ہو گیا، میرے پیپرا میرے گمشدہ. جو الیکشنوں کی ہوا چلی تو یہ دھون تیری ذرا جھکی، اے چلاکوا اے مداریا میرے لیڈرا میرے گمشدہ. نہ ہی تیل ہے نہ ہی گیس ہے، وہی پاتیاں وہی پھونکنی. نہ ہی تیل ہے نہ ہی گیس ہے، وہی پاتیاں وہی پھونکنی. یہ ترقیاں میرے ملک میں ہوئی ہر جگہ میرے گمشدہ. اب ذرا ایک پیج سپورٹس کا بھی ہو جائے. شور. تیری آتما کیوں ہے رول گئی، تیری تون نیچے کو پھل گئی. تیری آتما کیوں ہے رول گئی، تیری تون نیچے کو پھل گئی. بڑا بولتا تھا کہ آنے دو اے دھونیاں میرے گمشدہ. اب حاصل غزل اور آخری شعر جناب جنید سلیم صاحب کے نام کرنے لگا. فضول بات کرنے لگا. اپنے رسک پہ کرنا. یہ چائے بہت گرم ہے، یہ ذہن میں رکھنا. داد دیتے ہیں آگے سے، چائے نہیں پھینکتے، بعد میں بتاؤں گا. پھول پھینکتے. ہاں میں پھول ہی پھینکوں گا. تم پتی والے پھول پھینک رہے ہو. ارے کیا ہے، ارشاد. فقط ایک ڈوئی پڑی تجھے کرے ایکٹنگ بنے سینس لیس. فقط ایک ڈوئی پڑی تجھے کرے ایکٹنگ بنے سینس لیس. ذرا ہوش پڑ میرے میسنے میرے شوہرا میرے گمشدہ. صنف شاعری کو مزید صدمات سے بچانے کے لیے ہمیں لینا یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ. لو میرے سارے کیٹے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہے موسم کی شدت اور ڈاکٹروں کی ہڑتال سے نڈھال دائمی مریض جناب دیما. آپ کی بڑی مہربانی ہے، ذرا ہیٹر آن کرا دے. جی ہیٹر آن ہے، آپ تسلی رکھیں. بہت سردی ہے، بہت سردی ہے. بالکل، بہت. آن ہے ہیٹر. ہاں جی. پتہ نہیں کیوں پھر بھی سردی بہت لگ رہی ہے. اتنی سردی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی پیر کی ناڑ پہ ناڑ چڑھ جاتی ہے، اور پھر جتنی دیر تک اس کے مطالبات نہ مانے کھمبے پہ چڑھے ہوئے بندے کی طرح نیچے نہیں اترتی. ناڑ کے مطالبات؟ ہاں جی، ناڑ کے مطالبات ہوتے ہیں جی. پھر اسے 2 گھنٹے سیک دینا پڑتا ہے، اور کون سا اس نے کوئی KFC کا برگر مانگ لینا. یہ دسمبر جنوری فروری تو میں وائبریشن پہ ہی رہتا ہوں. میرے گھر تو کو مہمان بھی آئے تو پوچھے آ کے کہ ابا گھر پہ ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں جی وائبریشن پہ ہیں. تو آپ اپنا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کیوں نہیں کرواتے؟ بہت اچھے. یعنی آپ نے وہ بات کی ہے جس سے بندہ بیٹھے بٹھائے شرمندہ ہو جائے. کس ڈاکٹر سے میں نے نہیں کرایا علاج جناب، میں دائمی مریض ہوں. کوئی ڈاکٹر میں نے چھوڑا ہو تو تب ہے نا. اب تو میں اتنا پرانا مریض ہو گیا ہوں کہ ڈاکٹر میرے نام پہ اپنے کلینک کا نام رکھنے لگ گئے ہیں، دیما کلینک. اور اس کے ساتھ 2 دکانیں چھوڑ کے جو ڈاکٹر کی دکان ہوتی ہے وہ لکھتا ہے اصلی دیما کلینک. ایک دور ہوتا تھا ڈاکٹر میری بڑی عزت کرتے تھے. اب یہ جو نئے ڈاکٹر آئے ہیں نا، ہڑتالی ڈاکٹر، یہ کسی کی عزت نہیں کرتے. انہوں نے مجھے بہت مارا ہے. میں غلطی سے بس سرکاری اسپتال میں چلا گیا. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. ادھر کسی نے نعرہ لگایا وائی ڈی اے، میرے منہ سے تکلیف سے نکلا ہے. ہائے ہائے، پکڑ کے مجھے مارنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں وائی ڈی اے کے آگے زندہ باد ہوتا ہے، ہائے ہائے نہیں ہوتا. ہائے، یہ ہیٹر آن کرا دے. آن ہے جی، آپ کو بتایا تو. میرا مطلب ہے آن کرا دے.
سردی بڑی ہے. یہ بہت بدید ہو گئے ہیں یہ نئے ڈاکٹر. دیکھیں اتنے سینئر مریض کو مارا ہے انہوں نے, حالانکہ ان میں سے پونے ڈاکٹر جو ہیں وہ مجھ پہ ہاؤس جاب کرتے ہیں. ان میں سے کئیوں سے پوچھ کے دیکھ لو تم نے ہاؤس جاب کہاں سے کی ہے, وہ کہیں گے دیمے سے کی ہے. میں تو صرف یہی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپس میں لگے رہو, مریضوں کا تو خیال کرے نا. اگر انہوں نے نہیں باز آنا ہڑتالیں کرنے سے تو حکومت کو چاہیے کہ ہر ہسپتال میں بچہ وارڈ, ہڈی وارڈ, سرجری وارڈ, گائنی وارڈ کے ساتھ ایک ایک ہڑتالی وارڈ بھی بنا دے. حالانکہ میں نے اتنے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ جو اوپر میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے نا, اس کے نیچے بازوؤں والا سویٹر ہے, اس کے نیچے ہاف سلیو سویٹر ہے, اس کے نیچے موڈیوں والا سویٹر ہے, اس کے نیچے فل بازو والی بنیان ہے, اس کے نیچے آدھے بازو والی بنیان ہے, اس کے نیچے موڈیوں والی بنیان ہے, اس کے نیچے پھر میں نے ایک فل بازو والا سویٹر پہنا ہوا ہے. میں تو اندر ہی کہیں گم ہوا ہوں. آج کل تو میں روٹی کھاتا ہوں تو روٹی ختم ہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر بھوک لگ جاتی ہے, کیونکہ میری برکی کو بہت اندر تک جانا پڑتا ہے. یار تمہیں آرام کیوں نہیں آ رہا؟ بہت اچھے ہیں جنید صاحب, آپ تو پڑھے لکھے دانشور آدمی ہیں, آرام کہاں سے آئے؟ دوائیاں ہی اصلی نہیں آ رہی. ہر دوسرے دن آپ خود ہی تو اپنے اخبار میں لکھتے ہیں کہ جعلی سیرپ پینے سے اتنے لوگ مر گئے, جعلی دوائی کھانے سے اتنے لوگ مر گئے. اب تو مریض ٹھیک ہو نہ ہو, جو بچ جائے وہی لکی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک میڈیکل سٹور سے دوائی لایا ہوں, مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یہ جعلی ہے. میں جا کے اس سے لڑنے لگ گیا. میں نے کہا تمہارا غلط میڈیکل سٹور ہے, تم جعلی دوائیاں دیتے ہو. کہتا ہے نامراد اللہ کا شکر کرو, پاویں جعلی ہے بچ تو گئے ہو نا. یہ ساتھ والے سٹور کے 15 گاہک پچھلے مہینے مرے. دوائیاں تو واقعی جعلی ہیں. ایسی جعلی دوائیاں آپ کو کیا بتائیں. آپ کی بھرجائی مجھے بہت مارتی تھی. میں نے کہا تم خدا کے واسطے ہاتھ تھولا رکھا کرو. ایک دن میں نے غصے میں نیند والی 20-25 گولیاں دودھ میں ملا کے اس کو پلا دیا. نامراد کو نیند ہی نہیں آئی, مرنا تو دور کی بات تھی. میرے بس منہ سے غلطی سے نکل گیا. میں نے کہا آپ کو نیند نہیں آئی؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے مرنا بھی نہیں. کہتی ہے لو اتریا تینوں 10 منٹ. بہت مارا اس دن اس نے مجھے. یہ تو آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.